अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. My name is Hassan Raza and I am HR professional. I have total 15 years working experience in the field of HR और मेरा इंट्रोडक्शन आपसे हो गया होगा और पहले सेशन आपका अभी कासिम अली शाह साहब के साथ चल रहा था तो बड़ा ज़बरदस्त सेशन हुआ होगा एंड आई एम श्योर दैट कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है. आज हम बात करेंगे इंटरव्यू टेक्निक्स पे, इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि मैं जो हमारी यूथ है उनको मैं गाइड करूँ, उनको मैं एडवाइस करूँ. थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम आज बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू से पहले क्या स्टेप होते हैं, इंटरव्यू के दरमियान जब आप जाते हैं तो क्या स्टेप्स होंगे, इंटरव्यू के बाद आपने क्या करना है. तो ये चीज़ें जो हैं वो आज हम देखेंगे. सबसे पहले एक चीज़ और जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ वो ये है कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. जब भी आप किसी इदारे में कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट जहाँ कोई अप्लाई करता है या कोई नौकरी पेशा जो भी फ़र्द होता है, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले उस जो बंदे के क्या स्टेप होता है, वो क्या करता है यार, हम जो है किसको अप्रोच करें या क्या आंसर आपके जहन में आता है कि जब वो किसी भी इदारे में अप्लाई करता है तो उसके जहन में पहली थॉट जो आती है वो क्या होती है? जी, कोई भी आंसर करना चाहे और बताना चाहे कि जब वो किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो उसके जहन में क्या आता है कि यार कैसी नौकरी मिलेगी, क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन, कोई भी कोई कमेंट करना चाहे, कोई बताना चाहे, कोई भी. ओके, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कोई भी बंदा फ्रेश ग्रेजुएट या कोई भी जो नौकरी पेशा मतलब जॉबलेस है, वो जब भी किसी इदारे में अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसके जहन में जो सोच आती है वो ये आती है कि यार मैं उस उस इदारे में जाके किसी का रेफरेंस ढूंढ लूँ. मतलब मैं कोई सिफारिश ढूंढ लूँ कि मुझे कोई सिफारिश मिल जाए, मुझे कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए कि मैं वहाँ जाके जो है ना काम अपना स्टार्ट कर सकूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब हम इन सिफारिशों के पीछे भागते हैं, जब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो यकीन माने अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाता है. आपका जो रेफरेंस होना चाहिए ना, जो जॉब रेफरेंस होना चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए. आपको जो जॉब दिलानी है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने दिलानी. हम क्या करते हैं, हम यकीन माने हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं. हम कहते हैं वो फ़लाँ हमें जॉब दिलाएगा, फ़लाँ हेल्प करेगा. ऐसा नहीं है. आपका जो सबसे बड़ा रेफरेंस है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, हम उसको भूल जाते हैं. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से रब्ता करना है. वो अल्लाह ताला से रब्ता कैसे होता है? 5 वक्त की नमाज़ होती है और कुरान पाक. आप ये करके देखें, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हसन रज़ा से के नाम से मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ. बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और सारे यही कहते हैं कि हसन भाई हमें जॉब दिला दें, हमारी हेल्प कर दें. मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आपको मैं सच्ची बात बताऊँ कि अल्टीमेटली जो जॉब आपको मिलनी है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने दिलानी है. आपने नमाज, कुरान पाक ये ज़रूर पढ़ना है. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू टेक्निक्स पे, हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ के ऊपर. तो इंटरव्यूज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है. इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू ये होता है कि इंटरव्यू में आपको असेस किया जाता है, आपको जज किया जाता है कि आप जो पोजीशन आई है उस पोजीशन के आप मतलब अहलियत आप रखते हैं या नहीं. तो इंटरव्यू ये है. तो अब इंटरव्यू की टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट जो लोग होते हैं वो आपके डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं. मिसाल के तौर पे आपका पैनल इंटरव्यू होता है, मिसाल के तौर पे आप 1-on-1 सेशन होता है, ग्रुप इंटरव्यू भी कई जगहों पर होता है. अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे, इंटरव्यू से पहले की प्रिपरेशन बड़ी ज़रूरी है. अब मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि
جب کیونکہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے تو فزیکل سیشنز ہو نہیں رہے ہیں، تو ویڈیو پہ آپ نے انٹرویو کس طرح سے دینا ہے، کیا کیا پریپریشن آپ نے کرنی، ایون کہ ٹیلی فونک انٹرویو اگر آپ کو ٹیلی فونک انٹرویو میں بتایا گیا تو آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، تو یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ انٹرویو کی کال آ گئی، انٹرویو کی کال آئی تو آپ نے انٹرویو پہ ٹیلی فونک انٹرویو دیا اور وہ کرنا ہے. ہم کرتے کیا ہیں جب ہمیں انٹرویو کی کال آتی ہے تو کیونکہ ہم جہاں پر ہم وی آر فرام مڈل کلاس فیملی، جو ہمارے جو گھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو کیا ہوتا ہے ٹیلی فون پہ کال ہے تو پیچھے سے بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے بچوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی، کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، امن کی آواز آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر آپ چلے جائیں جہاں پر آپ کو یہ مطلب اس طرح کے جو شور ہے وہاں کم سے کم ہو. تو آپ نے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہم ایز اے قوم ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں بات کو اور ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو ٹیلی فون جب کال آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ریکروٹر ہے، جو ہائرنگ مینیجر ہے، جو ایچ آر کا بندہ آپ کو جو فون کر رہا ہے، تو آپ نے پہلے اس کی بات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جلدی نہیں کرنی ہے. ہم ہر ٹائم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں کہ یار ذرا ہم یہ سوچ کے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار سوال سے پہلے ہی ہم جواب دے دیں. تو آپ نے اپنی طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ پن لے کے آنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی بات کو جو ہے سمجھ کے پھر اس کو جواب دینا ہے. اچھا وہ کویسچنس کیا کر سکتا ہے آپ سے، جو کویسچنس کرنے والے ہوتے ہیں انٹرویو میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا کویسچن جو آپ نے سنا ہوگا جو کہ ایچ آر کے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جی ڈسکرائب یور سیلف، ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. 1 سے 2 منٹ کا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ آپ تیار کر لیں. وہ تیار کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ انٹرویو کی پیس سیٹ کرتا ہے. اب وہ تیار آپ نے کرنا کیسے ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹوری بھی بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے انٹرویور جو ہے وہ اپنے آپ کو میں نے پریپیئر کیا. اس کے بعد میں نے کس طرح سے کانفیڈینس اور باڈی لینگویج جو بھی ہم بات کریں کس طرح سے بہتر ہوئی. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے اگر آپ اپنا انٹرویو اچھا دینا چاہتے ہیں، پریکٹس. آپ پریکٹس کریں. اب وہ پریکٹس ہوگی کیسے؟ میں نے 2005 میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایز اے ایچ آر پروفیشنل، ایز اے ایچ آر آفیسر. مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ایک ادارے میں کام کرنے کے لیے. اس سے پہلے جب میں پڑھتا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا انٹرویو لینے کا. تو میں کیا کرتا تھا، اپنے کلاس میں جو ہمارے جو میرے جو کلاس فیلوز تھے، میں کیا کرتا تھا، آؤ یار آج میں تمہارا انٹرویو کرتا ہوں. تو اس سے پہلے میں نا ویڈیوز دیکھ کے آتا تھا یوٹیوب پہ کہ انٹرویو لینا کیسے ہے، پھر انٹرویو دینا کیسے ہے. تو میرا جو ایک فورٹے جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ ریکروٹمنٹ ہی رہی. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا کہ میں جس ادارے میں گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے ٹیمز ہی بنائی ہیں اور انٹرویوز اپنے اس پورے 15 سے 16 سال کے کریئر میں بے انتہا انٹرویوز جو ہے نا وہ میں نے کیے. تو میرا پیشن بن چکا ہوا تھا. اور یقین مانیں جب آپ کا کوئی کام پیشن بن جاتا ہے نا تو پھر نہ آپ کو دل لگتا ہے، نہ پھر نہ آپ کو وہ رات لگتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرویو میں کیونکہ ایچ آر پروفیشنل ہوں تو میں نے انٹرویو دینا سیکھا، انٹرویو میں نے لینا سیکھا. میں کرتا کیا تھا، میں نا شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور ایک اسکرپٹ جو ہے نا وہ اونچی اونچی پڑھنا سٹارٹ کر دیتا تھا. میں نے اپنا انٹروڈکشن خود بنایا، لکھا. میں نے اپنے مینٹور سے اس کو جو ہے وہ اپروو کرایا. پھر اس کو میں نے اس میں سے جو آلٹریشن تھی وہ ہوئی. تو میں نے 1 سے 2 منٹ کا انٹروڈکشن اپنا تیار کر لیا. اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں نے اس کی پریکٹس کی. کافی پریکٹس میں جو ہے وہ کرتا رہا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بولتا رہا. پہلے میں نے اس کو دیکھ کے پڑھا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے میں نے اپنے امپریشن دیکھے کہ یار میرے ماتھے کے بل جو ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ میری مطلب کس طرح سے، میری باڈی لینگویج کس طرح سے ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ تیار کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں، جتنی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ پریکٹس کر رہے ہوئیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، واش روم میں شیشہ لگا ہوا اور یہ بولی جا رہا ہے، یہاں بولی جا رہی ہیں. بھائی لوگ ایسے ہی باتیں کریں گے جس دن آپ ان لوگوں کو کامیاب ہو کر دکھا دیں گے. یہ لوگ
آپ کی مثالیں دینا سٹارٹ کر دیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جو ہے انٹرویو لینا کیسے اور دینا کیسے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, وہ چیز دیکھنی ہے. آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے پریکٹس کے ساتھ وہ بہتر ہوئے گا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ اچھا اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنا تیار کرنا ہے. دوسری چیز ہم بات کرتے ہیں کہ جب اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کہ ہمیں یہ بتائیے کہ میری جو ڈریسنگ ہے وہ کیسی ہوئے گی, میں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو کس قسم کی ڈریسنگ میں کروں. دیکھیں, آپ کی ڈریسنگ آپ کا جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کے انٹرویو میں. آپ کو فارمل طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جانا چاہیے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کئی جگہ کسی بھی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں اس کی نارمز, اس کے ویلیوز, اس کے کلچر کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل, جیسے میں ایک ادارے کے ساتھ ایز اے ایچ آر پروفیشنل میں نے کام کیا, ایچ آر مینیجر, تو وہ فیشن ڈیزائنرز جو تھے وہ رکھتے تھے. اب فیشن ڈیزائنرز کے لیے شاید اس طرح سے اتنی امپورٹنٹ وہ ڈریسنگ نہیں ہوتی, لیکن باقی اگر آپ اداروں میں بات کریں تو آپ کا ڈریس اپ ہونا اور آپ نے اگر اچھا لباس پہنا ہوگا تو آپ کا کانفیڈنس بھی جو ہے نا وہ بہتر ہوئے گا. تو آپ نے اپنی ڈریسنگ جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے اچھی ڈریسنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے جو انٹرویو ہے وہ اچھا ہوئے. آپ جب انٹر ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی ادارے میں جب جاتے ہیں تو ایک دم نا ہارٹ بیٹ تیز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایسے دل دھک 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 کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے. تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کہیں انٹرویو دینے نہیں جا رہے ہیں, اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ نہ کرے, اللہ معافی دے, کوئی جو ہے پھانسی کی طرف آپ کو جو ہے نا پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو آپ کو اس طرح سے فیل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ہوتی ہے ایگزائٹی. یہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے یار میں کیا کروں گا وہاں جا کے, اتنے لوگ آئے ہوں گے, کہیں میں بھی نہ فیل ہو جاؤں, کبھی میں ہی نہ رہ جاؤں, یار اتنے لوگ آئے ہیں, مطلب مجھے تو شاید اپرچونیٹی اس طرح سے نہیں ملے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے اپنے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے, اور یہ جو دل بار بار دھک دھک اور ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے اپنی تھاٹس جو پازیٹیو تھاٹس ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنی نیگیٹو فیلنگس کو. اب وہ جو میں اکثر کہتا ہوں, ہر جگہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا یا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, یہ ختم کیسے ہوئے گا. کویسچن آپ کا یہ ہے, یہ ختم اس طرح سے ہوئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں پر انٹرویو دینے جانا ہے اس ادارے کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو ہونی چاہیے, اس کا کلچر, اس کی نارمز, اس کی ویلیوز, اور انٹرویو کی پریپریشن. جب آپ انٹرویو کی پریپریشن کر لیں گے نا, اپنا ہوم ورک پورا کر لیں گے, اور یہ وہ جو دھک دھک اور جو ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پریپریشن کی نہیں ہوتی تو ہمارے ذہن میں وہ الٹے سوالات آ رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں. تو آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے. اچھا, میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ چل رہی ہو اور ایگزائٹی آ رہی ہو تو پلیز جانے سے پہلے جہاں پر آپ جا رہے ہوں تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ شوگر لیول آپ کا جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایگزائٹی آئی, تو آپ نے کوئی کینڈی جو ہے وہ اپنے مطلب کھا لیں ہلکی سی, تاکہ اس سے آپ تھوڑا سا انٹرویو سے پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. پھر جب آپ انٹرویو کی پریمیسز میں آ رہے ہیں تو جب آپ جہاں پہ جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں, جہاں پر آپ بیٹھیں گے تو آپ وہاں پر بھی لوگ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ کیمراز لگے ہیں, وہاں پر کئی جگہوں پہ جا کے دیکھا کہ ایڈمن والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار کینڈیڈیٹس کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں, ایچ آر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب انفارمیشن کسی بھی ادارے کے بارے میں لے لی تو اب آپ دیکھیں گے سب سے پہلا جو آپ کا ٹچ پوائنٹ ہے جب یہ جہاں پر آپ جاتے ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے. وہ سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ ریسیپشن والا ہے, وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے انٹرویو کے لیے, انٹرویو میں جب آپ جائیں تو ایک دن پہلے آپ نے اس وہ پریمیسز ہے اس کا وزٹ کر لینا ہے, تاکہ اگلے دن آپ ٹائم پر پہنچیں. تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, ٹائم پر پہنچنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور ٹائم سے پہلے پہنچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایگزائٹی ہے وہ کم ہو جائے گی, اور آپ انٹرویو کے لیے جو ہے نا وہ آپ
प्रिपेयर रहेंगे। तो जब आप आ गए इंटरव्यू के प्रेमिसेस में और अब आपको पता चल गया कि मेरा आज इंटरव्यू है, तो मेरा वो स्टार्ट होना है और इस तरह से, तो आप इंटरव्यू में पहले आप पहुंच गए, तो अब आप बैठ गए, अब आप बैठे नहीं हैं तो आप मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, अब आप बैठे नहीं हैं तो आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और कि आपने अपना CV ज़रूर लेके जाना है, जहाँ पर भी आपने जो है वो जाना है, तो अपना अपडेटेड रेज्यूमे जो है हार्ड कॉपी में उसको लेके जाना है। या तो जब आपको कॉल आए तो आपने उस कॉल में उनसे आपने पूछ लेना है कि जी मैं अपना अपडेटेड रेज्यूमे जो है वो मैं ले आऊँ या समझते हैं या नहीं। तो आई मीन वो लेकर जाइए, वो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी प्रीमिसेस में आ जाएं तो आप जो है जो रिसेप्शन में है उनसे आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, इदारे के बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये आपको प्रिपेयर करती है। अच्छा, मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा जो कि बिल्कुल रियल टाइम है और बिल्कुल फैक्ट है। मैं एक इदारे में एज ए HR मैनेजर काम कर रहा था, तो हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स की कुछ पोजीशंस चल रही थी, तो हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स की इंटरव्यू स्केड्यूल किए हुए। तो एक इंटरव्यू हमने स्केड्यूल किया, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट को हमने इंटरव्यू में बुलाया, तो वो उससे बिल्कुल भी ना बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। तो हमने उससे पूछा कि पैनल बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या बात है, तुमने एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तुमने और आज मतलब तुम इंटरव्यू में बिल्कुल ब्लैंक हो गई हो, क्या रीज़न क्या है? तो उसने कहा जी कि सर मैंने बड़ी परेशानी ले ली। मैंने ना ये सोचा कि यार इंटरव्यू है, तो मैं सारी रात बैठ के मैंने तैयारी भी की और अपने मतलब मैंने सर पे सवार कर लिया। तो मेरे साथ जो मेरा सब ऑर्डिनेटर था ना, तो उसने मुझे कहा कि सर इसके साथ ना एक और आया हुआ है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पास वो इंटरव्यू लिस्ट में उसका ना नाम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है उसको बुलाओ। खैर हमने उसको बुलाया, तो वो जो दोस्त था ना उसने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो हमने जब देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमने उससे पूछा यार कि तुम्हारा तो नाम भी नहीं था लिस्ट में, तो तुम ये कैसे? कहता है सर जी मैंने सोचा कि अगर जॉब होनी होगी ना हो जाएगी, और अगर जॉब नहीं होनी होगी तो जॉब नहीं होगी। तो मेरे जहन में ये था कि यार अगर अल्लाह ताला ने कोई सिलसिला रखा है, बंदोबस्त किया तो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये वाक़ई इसलिए सुना रहा हूँ कि समटाइम ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने सर पे चीज़ें सवार कर लेते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है ना और आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने एक तो वो सर पे उस तरह सवार नहीं करा, अपने होमवर्क आपने अपना पूरा ज़रूर करना है, लेकिन यही कि यार मतलब होएगा चल जाएगा, या फिर बहुत यार पता नहीं अगर नहीं हुआ तो इंटरव्यू में तो मतलब आगे जाके मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा इसमें। तो इस तरह से आपने जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है, उस तरह से सर पे परेशानी को और उन चीज़ों को सर पे सवार आपने नहीं करना है। तो एक चीज़ तो ये हमारी जो है वो डिस्कस हमने कर लिया कि ये हो गया इस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं कि जी आपने इंटरव्यू में जो पॉजिटिव रहे वो कैसे रहना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसे होनी चाहिए। अब जैसे मैंने जिस तरह से आपको डिफरेंट सवालात के बारे में बताया कि जी ये डिफरेंट सवालात वो आपसे पूछ सकते हैं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस जो हैं। अब हर पोजीशन का जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट होता है। कुछ पोजीशंस के लिए लोग जो हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया पैनल इंटरव्यू करते हैं, कुछ के साथ वो 1-on-1 सेशंस जो हैं वो भी प्लान होते हैं। तो आपने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से समझनी है और देखनी है। अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर होगे रूम में, जब आप इंटरव्यू में आए और सामने आप बैठ के, तो जब आप बैठते हैं तो जब आप इंटरव्यू में चल कर आ भी होते हैं तो इंटरव्यूअर अपने जहन में ना एक परसेप्शन बना रहा होता है कि यार ये बंदा कैसे, वो परसेप्शन कैसे बन रही होती है, वो आपको जज कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है कि यार इसने ड्रेसिंग किस तरह से की हुई है, इसका चलना कैसा है, इसका बैठना कैसा है। तो आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने तरीके से करनी है, मतलब बहुत जल्दी से भी अंदर एंटर नहीं होना है, और अपना हैंड जो फर्म हैंड शेक है वो आपने मिलाना है। खैर आजकल तो कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने एंटर होना है और एंटर होते साथ ही आपने बैठना है। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, ये नहीं कि बिल्कुल टाइट और इस तरह आगे झुक के इस तरह से नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने बैठना है ताकि आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू के लिए है वो ये है कि आपने इंटरव्यूअर की बातें सुननी है, और सुन के फिर आपने बोलना और समझना है कि यार वो क्या पूछ रहे हैं और मैंने अपना उनको किस तरह से उनको मैंने आंसर्स जो हैं वो देने हैं। तो एक तो ये चीज़ जो है वो होगी।
اور پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کی انالیٹیکل سکلز، ہر پوزیشن کے اگینسٹ انہوں نے انٹرویور نے ایک پورا پرفارما بنایا ہوا تھا، اس پرفارمے کے مطابق وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھنا ہے، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے آئی مین اے ٹیک سیکٹر، تو ہم ٹیکنیکل جب پوزیشن کے لیے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کہ یہ ہمیں کمیونیکیشن سکلز اس کی کتنی ویٹیج ہوگی، اور نیچے انالیٹیکل سکلز یا ٹیکنیکل انٹرویو اس کی کتنی ویٹیج ہوگی. تو اٹ ڈپینڈس آن سچویشن ٹو سچویشن، اٹ ڈپینڈس آن انٹرویو ٹو انٹرویو کہ ہم نے ہر پوزیشن کے اگینسٹ جو ہے اس کی ویٹیج جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنے انٹرویو کو کرنا ہے، کیری آن کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. اچھا عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں انٹرویو میں کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آ کے بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، لوگ آ کے مطلب بالکل چپ کر جاتے ہیں جب آپ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اپنے بارے میں بتائیں، یا پھر جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. تو شاید اس طرح سے وہ کانفیڈنس نہیں آتا ہے. تو اس کی ایک ریزن ہی ہوتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیپ یہ رہا ہے. اس پہ یونیورسٹیز کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ انٹرویو دینا کیسے ہے. یہ بہت رول میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یونیورسٹیز کی طرف سے بھی یہ لیک ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ ڈفرینٹ مینٹورز جو ہیں ان سے ہیلپ اور سپورٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں بہت ساری ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگا برگر کھا لیں گے، ہم مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن لیں گے، لیکن ہم اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی لائف میں کوئی ایسا مینٹور نہیں ڈھونڈتے ہیں، یا ہم ہمارے یہ گوگل از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کے یہ چیزیں سرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں تو اپنی لائف میں کوئی اچھا مینٹور ڈھونڈیں، دیکھیں کہ کس طرح سے آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. آپ جتنا اپنے مینٹور سے سیکھیں گے آپ کو اتنا جو ہے وہ زیادہ ہیلپ اور سپورٹ اپنی آپ کو گروم کرنے میں ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کرنی چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے. اچھا اب ذرا ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ جی کہ انٹرویور جو ہے جب وہ سوالات آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو جب وہ ججمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے یار آپ کو ہم نے اس کو کس طرح سے جج کرنا ہے یا دیکھنا ہے، تو وہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ان اے سینس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی کہ اگر وہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جی کہ ہم نے یہ چیزیں اس طرح سے اس کینڈیڈیٹ کے اندر دیکھنی ہے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے پریپریشن اس پوزیشن کے اگینسٹ بھی کر کے جائیں. مطلب فار ایگزامپل جیسے جاب ڈسکرپشن آپ کو جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہے تو آپ جی ڈی دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ان کی جا کے جاب ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں. آپ لنکڈن پہ جا کے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کے بارے میں مکمل معلومات لے کر جائیں. فار ایگزامپل وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے، وہاں کی نارمز کیسی ہیں، وہاں کی ویلیوز جس طرح میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا وہ کیسی ہیں. پھر آپ نے جب آپ ان چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب سیکھ لی ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس خود آ جائے گا. اچھا وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں ایگزامپل آپ کو یہ دوں، مجھے یاد ہے کہ ایک ادارے کے ساتھ تھا تو میں وہاں پر ایک انٹرویور کا ایک سٹائل تھا. وہ سٹائل یہ تھا کہ وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یہ پوچھتے تھے کہ دیر از اے کیٹ ان دس روم. آئی مین یار اس کمرے کے اندر ایک بلی ہے، ڈھونڈو. تو اب وہ کینڈیڈیٹ جو تھا وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ بلی کہاں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ بڑی فنی سی سچویشن کریٹ ہوئی تھی. تو وہ کینڈیڈیٹ اٹھ کے پورے روم میں تو وہ بلی تلاش کرنا سٹارٹ ہو جاتا تھا.
تو خیر مجھے تو پتا تھا, میں تو ان کے ساتھ انٹرویو لیتا تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ بلی کہاں ہیں. تو وہ ہوتا یہ تھا, وہ کیٹ جو تھی وہ کیلنڈر میں تھی, تو وہ کیلنڈر کینڈیڈیٹ کے بالکل سامنے تھا. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویور ہے وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل دیکھ رہا ہوتا ہے, کامن سینس دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیسی ہو. تو وہ مجھے یاد ہے کینڈیڈیٹ جو تھا وہ پورے کمرے میں گھوم کے, تو وہ کہتا ہے نہیں سر دیر از نو کیٹ. کہ نہیں بھائی کیٹ ہے, تم دیکھو وہ کیٹ کہاں ہے. خیر وہ سم ہاؤ ان دا اینڈ وہ کیٹ جو تھی وہ خیر وہ ڈھونڈتا تھا اور پھر اس کو مل جاتی تھی. تو اٹ ڈپینڈس. تو آپ جب جاتے ہیں تو جب روم میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ انٹرویو سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کسی بھی قسم کے سوالات جو ہے نا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے پریپیئر رہنا ہے. تو سم ٹائم تو ہوتا ہے کہ ہم رٹے شٹے کویسچنز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, جو کہ بڑی لمبی ڈیٹیل آپ کو گوگل پہ مل سکتی ہے کہ جی کہ ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف, واٹس یور گول, کیا ہوگا آپ کی جو ویژن ہے کیا ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کو وہاں پہ جو ہیں وہ مل جائیں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہے. اچھا انٹرویو چل رہا ہے, انٹرویو میں چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, اب آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ یار بہتر ہو رہی ہیں. سم ٹائم انٹرویو نہیں چل رہا ہوتا اچھا, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار کہ شاید میرا انٹرویو جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو رہا. تو ایک چیز میں آپ کو کنفرم بتا دوں, آپ جب انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک فیلنگز وہ اندر سے آ رہی ہوتی ہے, وہ گٹ فیلنگ, اور آپ اپنے آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یار انٹرویو میرا اچھا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب ہوتا کیا ہے, ہم کینڈیڈیٹ سے اکثر کہتے ہیں انٹرویو میں کہ جی آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. تو کینڈیڈیٹ کیا کہتا ہے کہ جی دیر از نو کویسچن فرام آور سائڈ, کہ ہماری طرف سے کوئی سوال جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور یقین مانیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سوالات تیار کر کے جائیں جو آپ نے بھی پوچھنے ہیں اینڈ پہ. آپ مثال کے طور پر آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے کا ویژن کیا ہے, آپ کے ادارے کا مشن کیا ہے, آپ کے ادارے کا کلچر کیا ہے. اچھا سم ٹائم لوگ ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے میرا انٹرویو تو بہت اچھا ہو گیا جو مجھے لگ رہا ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگلا کیا سٹیپ ہے, کیا آپ مجھے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. تو پلیز ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. تو آپ نے صرف اور صرف فوکس کرنا ہے پروفیشنلی کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر دیکھنا ہے, اور آپ نے کویسچنز جو ان سے پوچھنے ہیں وہ کویسچنز آپ نے اس ادارے کے بارے میں پوچھنے ہیں, اس کی نارمز ویلیوز جو کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا, لیکن اینڈ پہ آپ نے ان سے جو کویسچنز ہیں وہ آپ نے ضرور پوچھنے ہیں. اچھا سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ سر بہت جلدی فرینک ہو جاتے ہیں لوگوں میں. اچھا لوگوں کے انٹرویوز لینے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ اداروں میں جہاں میں نے کام کیا تو ایک دو جگہ مجھے اتفاق ہوا, لوگ جو تھے وہ کہتے تھے یار کہ کچھ اداروں میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سارے اداروں میں, کچھ اداروں میں تو بڑے ٹف انٹرویوز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار کہ اس کو تو میں اس کمرے سے رلا کے بھیجوں گا. تو مطلب اتنا ٹف انٹرویو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگ بڑا فرینڈلی انٹرویو کرتے ہیں. جیسے اگر آپ میری بات کریں تو میرا بڑا فرینڈلی انٹرویو ہوتا ہے. میں جتنا فرینڈلی انٹرویو کرتا ہوں اس سے ہوتا ہے کہ جتنا کینڈیڈیٹس کو آپ موقع دیتے ہیں وہ بولتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے جواب دیتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایشوز ہیں, یہ مسئلے مسائل ہیں. جو ہی آپ سخت انٹرویو لینا سٹارٹ کر دیں گے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, وہ شاید پھر آپ کو اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوئیں گے اور انکمفرٹیبل وہ فیل کر رہے ہوئیں گے. تو یہ چیزیں جو تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو سے ریلیٹڈ, انٹرویو سے پہلے, انٹرویو کے درمیان, اور اب ہم بات کرتے ہیں ذرا انٹرویو کے بعد. اب آپ کا انٹرویو ہو گیا, ختم ہو گیا, جی ٹھیک ہے جی, اب آپ نے ان کو اینڈ کیا, آپ نے سلام کیا اور اب آپ چلے گئے. اس کے بعد ایک تھینکس نوٹ جو ہے وہ اس ادارے کو آپ ضرور بھیجیں کہ جی میرا انٹرویو اچھا ہوا یا جیسے بھی ہوا, تو پلیز تھوڑا سا مجھے ایڈوائز کریں, گائیڈ کریں, مجھے بتائیے کہ جی انٹرویو کیسا تھا, تاکہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ہمارے الٹا یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہوا, یا انہوں نے ہمیں ویٹ کروایا 10-15 منٹ, ہم آتے ساتھ ہی لنکڈ ان پہ اور فیس بک پہ ایک لمبی سی پوسٹ ڈالتے ہیں کہ جی کہ دیکھو جی انہوں نے ہمیں 15 منٹ بٹھایا, انہوں نے ہمیں آدھا گھنٹہ بٹھایا, انہوں نے ہمیں اتنا بٹھایا. آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, بالکل نہیں کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنے انڈسٹری کے لیے
اپنی یونیورسٹی کے لیے دروازے بند کر لیں گے. وہ آپ کو نہیں رکھیں گے, وہ پوری یونیورسٹی کے لوگوں کو نہیں رکھیں گے. اور ایسا ہوتا رہا, پاس میں بھی ایسا ہوتا رہا. تو آپ نے ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی بات سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی ہے جو کہ یہ نیگیٹو ہو. تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں ڈال لینی ہے کہ آپ نے پازیٹیو چیزیں ہی ڈسکس کرنی ہے. اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حسن بھائی ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے یا ہمیں یہ بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں یار کہ اللہ تعالیٰ نے نا تمہارا ٹائم ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور تمہارا ایک وقت مقرر ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں نوکری ضرور مل جانی ہے اور وہ ملنی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اوپر ہوم ورک کرو, اپنا ہوم ورک پورا کرو, اپنے اوپر کام کرو, اور جتنا اپنے آپ کو تم امپروو کر سکتے ہو تم وہ دیکھو کہ تم کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہو. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنی ناکامیت دوسروں پہ ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. انٹرویو میرا اچھا نہیں ہوا تو میں کیا کرتا ہوں, آ کے آتے ساتھ ہی کہہ دوں گا یار اس نے انٹرویو صحیح نہیں لیا, اس نے انٹرویو میرا ٹھیک نہیں لیا. اب میرا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا, اس کی ریزنز کیا ہیں. ہو سکتا ہے میں نے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے, ہو سکتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک پورا نہ کیا, ہو سکتا ہے مجھے اس ادارے کے بارے میں مکمل آگاہی نہ ہو سکتا ہے کہ میں شاید گھر سے پریشان نکلا ہوں, میرا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کوئی اور ہے, میرا شاید فوکس اس طرح سے نہیں تھا, میرا دھیان اس طرح سے نہیں تھا, جس کی وجہ سے میرا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا. لیکن میرے ذہن میں یہ سوچیں بعد میں آئیں گی, اور میرے ذہن میں یہ سوچ پہلے آئے گی کہ شاید انٹرویور نے وہ میرا انٹرویو ٹھیک نہیں لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے انٹرویو ٹھیک لیتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے انٹرویو ٹھیک نہیں لیتے. ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے. کئی انسٹرکچرڈ اداروں میں, چھوٹے اداروں میں میں نے بڑی اچھی پالیسیز دیکھی جہاں پہ کہ بہت اچھے طریقے سے انٹرویو لیا جاتا ہے, اور جو انٹرویوئی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے وہاں فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں, اور جو انٹرویو ہے وہ وہاں پر دیتے ہیں. تو یہ جو پوری ڈسکشن تھی جو کہ میں نے آج کی, کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرویو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرویو کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے, اور انٹرویو کے اینڈ میں آپ نے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کر چلنا ہے, اور کس طرح سے آپ نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے, اپنا ہوم ورک کرنا ہے, تاکہ آپ کا ایک بہترین انٹرویو جو ہے وہ ہو جائے. اب میں کچھ ذرا اپنی ایکسپیرینسز آپ سے میں شیئر کرتا چلوں, کیونکہ میرا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور ان 16 سال کے اندر میں نے بہت سارے انٹرویوز جو ہیں نا وہ کیے ہیں. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا لٹرلی ہاتھ اور پاؤں ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں, اور شیورنگ لٹرلی میں نے لوگوں میں دیکھی ہے کہ اس طرح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا جو بلیو ہے نا, ہمارا 100% بلیو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. ہمیں 100% بلیو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ یار نوکری انشاءاللہ مل جائے گی, یا اللہ نے بہتر سوچا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے یار کہ شاید اگر یہ انٹرویو میرا ٹھیک نہیں ہوا تو میری زندگی ختم. بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے یار کہ اگر میں وہاں پر گیا اور میں کیا کروں گا, وہاں پہ تو 15 کینڈیڈیٹ ہیں تو میں تو شاید فیل ہو جاؤں گا. تو یہ سوچ بھی آپ کو انٹرویو میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. آپ نے انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے, اس کے لیے سب سے پہلی سوچ آپ کے ذہن میں آنا ضروری ہے کہ میں نے انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے, میں نے یہ جاب حاصل کرنی ہے. ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کے اپنے ذہن میں سوار کر لیتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو ہم بعد میں لاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا ابھی یہ ایک کامنٹ آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ جی کہ بائسنس بڑی ہوتی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ جی کارروائی کر لو, پرچی رکھ لو, اس طرح کی چیزیں. دیکھیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے نا, ٹیلنٹ, اور آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ریفرنس ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ریفرنس جو ہوتا ہے نا, ریفرنس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے. آپ نے اسی ذات کا جو ہے نا وہ ریفرنس دینا ہے, تو آپ کو کامیابی مل جائے گی. یہ جو پرچی ہوتی ہے یا یہ سفارش ہوتی ہے, یہ شاید آپ کو انٹرویو تک تو پہنچا دے, لیکن اور میں بھی شاید نوکری دلا دے, لیکن کامیابی نہیں دلا سکتی. کامیابی آپ کو آپ کا بلیف, آپ کو آپ کا اسکل سیٹ,
وہ وہی دلائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یار میں وہاں پر جا رہا ہوں اور وہاں پہ تو بہت سارے ریفرنس ہوئیں گے, وہاں تو بہت ساری پرچی ہوئیں گی, تو مجھے تو نوکری ملے گی نہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ آسانی کرے گا, تو یہی چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گی. اچھا, ایک تو میں نے آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا کہ لوگ شیورنگ کرتے ہیں, ان کی جو کام پہ ہوتے ہیں. دوسرا, کئی جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ کے آتے ساتھ ہی انٹروڈکشن کا کہا گیا تو وہ بھائی انٹروڈکشن آپ نے پروفیشنل دینا ہوتا ہے. سم ٹائم آپ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں, لٹرلی میں آپ کو بتاؤں تو کئی جگہ یہ بھی اتفاق ہوا, لوگ یہ کہہ رہے تھے جی میری تو 3 شادی ہوئی ہیں, تو آئی مین کئی دفعہ تو یہ چیزیں بھی ضروری نہیں ہوتی, اور کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے انفارمیشن بھی لمیٹڈ ان سینس دینی کہ پروفیشنلی اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ سم ٹائم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور کے وہ بہت ہی بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ ہے, میں نے تو یہ کیا ہے. تو انٹرویو میں آپ نے بولنا تب ہے جب آپ سے کہا جائے کہ آپ بول لیں, اور آپ نے سننا زیادہ ہے, کیونکہ جو انٹرویور ہے وہ بھی آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یار کہ یہ کیا ہے. اچھا, جو لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آدھا گھنٹہ انہوں نے بٹھایا, ہمیں 20 منٹ بٹھایا, بٹھانا نہیں چاہیے. لیکن کچھ پوزیشنز کے اگینسٹ وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں یار کہ یہ 20 منٹ اگر یہاں بیٹھا ہے تو اس 20 منٹ کو وہ کس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے, کس طرح سے اس کو یوز کرتا ہے. تو وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ آپ نے آتے ساتھ ہی PUBG لگا لی ہو اور آتے ساتھ ہی آپ نے کوئی سانگ سننا سٹارٹ کر دی ہوں, تو وہ پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آبزرو کر کے وہ ساری کے سارے آپ کے ریمارکس میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. تو اوور کانفیڈنٹ آپ نے نہیں ہونا. میں اکثر کہتا ہوں یار کہ کانفیڈنس کا کم ہونا اس کو آپ کور کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ علامہ پھر تھوڑا سا ذرا بدتمیزی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. کانفیڈنٹ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں تو پھر مسئلے مسائل جو ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ چیز دیکھی اس میں لوگوں میں کہ لوگ اوور کانفیڈنٹ تھے. پھر ایک چیز اور میں نے آبزرو کی کہ لوگ جب آتے ہیں انٹرویو میں, ایک تو یہ کہ کچھ پوزیشنز کے اگینسٹ میں نے یہ دیکھا, پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں کچھ سیکٹرز کی, تو ان سیکٹرز میں تو لوگ جو ہیں وہ انٹرویو میں کئی دفعہ لیٹ آتے ہیں. اب انٹرویور جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, وہ سوچ رہا تھا یار یہ انٹرویو میں لیٹ آ رہا ہے, تو کئی دفعہ اپرچونیٹیز بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں اس پوزیشن کے اگینسٹ, تو آپ کو انٹرویو کرنا پڑتا ہے. تو خیر وہ انٹرویو جب آپ کرتے ہیں, اب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کوئی ریزنس بھی خاص نہیں ہوتی ہیں لیٹ آنے کی. اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ نے اس بندے کو بتانا ہے کہ دس از دا ریزن. اب لیٹ آنے کی بھی ریزنس جو ہوتی ہیں کہ جی آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا ہوتا یا آپ کے اور ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ہائرنگ مینیجر کو انفارم کرنا ہے. یہاں پہ جو آپ کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ٹائم پر پہنچنا جو ہے نا, یہ میں آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ میں نے ایک انٹرویو میں اور کہا تھا, جب آپ ٹائم پر پہنچتے ہیں تو 20 to 30% آپ اپنی جاب ون کر چکے ہوتے ہیں ٹائم پر پہنچنے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, اس ماحول میں آتے ہیں, اس ماحول کو سمجھتے, اس ماحول میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ نے کرنا ہے کیا. اچھا, جس دن آپ کا انٹرویو ہے اس دن آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں اکثر اوقات کینڈیڈیٹ سے کہتا ہوں. صبح اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, اور نماز قرآن پاک پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. والدین ہیں ان سے دعائیں ضرور لیں, جانے سے پہلے انہیں کہیے جی کہ میرے لیے دعا کریں. فوکس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ون, میں نے آج یہ جاب ون کر لینی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خاص کرم کرنا ہے. وہ جو آپ پازیٹیوٹی ہے نا, جب آپ میں پازیٹیوٹی آ رہی ہوئے گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ اندر ایک انرجی آ رہی ہوئے گی, آپ کے اندر ایک انرجی آ رہی ہوئے گی. تو پازیٹیو آپ نے جو ہے وہ رہنا ہے, اور صبح آپ نے یہ سوچنا ہے یار کہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز قرآن پاک درود شریف پڑھ کے جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی کام میں پازیٹیوٹی آئے گی. اب جب آپ نے
سوچ یہ ہے کہ یار اب میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. تو وہ جو شروع میں نے بات کی کہ دل جو ہے وہ دھک دھک اور وہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, تو اس ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, آپ کوئی راستے میں میوزک سن سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں انٹرویو سے پہلے. تو آپ نے پوری پریکٹس آپ نے کر کے جانی ہے. انٹرویو پہ آپ نے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, نارمز, ویلیوز, کلچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ادارے کے بارے میں آپ کا جاننا وہ ضروری ہے. اچھا, انٹرویو جو لے رہا ہوتا ہے نا, اس کی بھی معلومات آپ کو جو ہے نا لینا کافی ضروری ہے. وہ آپ جا کے لنکڈن پہ اس کا پروفائل دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے, آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اب وہ دیکھ سکتے ہیں, سم ٹائم ہوتا ہے انٹرویو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ جو انٹرسٹ آپ کے ہوں, وہ جو انٹرویو لے رہا ہو اس سے آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ جو ہے وہ میچ کرتے ہوں. تو آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے. اب جیسے سیلس کی اگر ہم بات کریں تو سیلس کی پوزیشن کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بندے کو بہت ٹاکٹیو ہونا چاہیے. تو میں یہ دیکھتا تھا جب میں سیلس کے انٹرویوز کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا یار کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, یہ بولتا کیسے ہے, اٹینشن ٹو ڈیٹیل اس کی کیسی ہے. تو وہ ہم ڈفرینٹ جا کے جو ہے وہ ہم میئرس کرتے تھے. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے فریش گریجویٹس کے لیے. فریش گریجویٹس جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میں خود بھی سنڈے کو اور سیٹرڈے کو میرے کاؤنسلنگ سیشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور میں اسٹوڈنٹس کو 1 آور کے فری آف کاسٹ سیشن جو ہے وہ دیتا ہوں. میرا اپنا ایک چینل بھی ہے پیپ ٹاک پاکستان کے نام سے یوٹیوب پہ, اور اس کے علاوہ لنکڈن پہ میں اویلیبل ہوں, حسن رضا اگر آپ لکھیں گے تو وہاں پر 101 سیشن بھی میں دیتا ہوں. تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو وہ ان کی پرابلمز یہ ہیں کہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ سر ہم نے انٹرویوز جو ہے نا وہ ہم نے دینا کس طرح سے, ہمیں ایک آئیڈیا نہیں ہے. تو میں وہ یونیورسٹیز جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ نا موک انٹرویوز کریں. جتنے آپ موک انٹرویوز کریں گے نا, جتنے آپ پریکٹس کریں گے, تو آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ ویڈیوز پہ موک انٹرویوز رکھتا ہوں. تو موک انٹرویوز سے آپ کو ہیلپ بڑی ملتی ہے. میں ان سے کویسچن پوچھتا ہوں, پھر میں اس کو کہتا ہوں یار یہ دیکھو تم نے جب بات کی تھی نا تو تمہاری آنکھ کس طرح سے اوپر جا رہی تھی, تمہارے ماتھے پہ یہ بل آ رہے تھے, اور تمہارا جو ہاتھ تھا, باڈی لینگویج تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. اور اکثر اوقات دیکھا گیا جب آپ انہیں کہتے ہیں نا کہ ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف, تو آتا ہے آ پہ وہ جا کے پھنس جاتے ہیں. اور وہ جو ہے اور جو انٹرویور ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار کہ یار یہ تو اپنا انٹروڈکشن ٹھیک سے نہیں دے رہا ہے. آئی مین فار ایگزامپل جیسے میں اپنا انٹروڈکشن دوں تو میں کہوں گا جی مائی نیم از حسن رضا, آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ان 2005 ایز اے HR آفیسر. تو وہ جب آپ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں نا, تو آپ کا جو امپریشن ہے نا وہ غلط سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب وہ عام اس لیے پھنستے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی پریپریشن کی نہیں ہوتی. تو وہ جو چیزیں جس طرح سے آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, تو اس طرح سے پھر وہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں نگیٹیوٹی کی طرف. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا انٹروڈکشن, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے وہ کرنا ہے. اف یو وانٹ اینی کائنڈ آف 101 سیشن آئی کین آلسو گیو آن فری آف کاسٹ, وہ بھی میں دیتا ہوں. تو وہ ہے, وہ ہمارا 1 گھنٹے کا پورا پروگرام ہوتا ہے جس پہ میں پورا ان کو گائیڈ کرتا ہوں, ایڈوائز کرتا ہوں. موک سیشن اس کے اندر شامل ہوتا ہے, کویسچنس کے ساتھ ہم دیتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. جو چینل میرا ہے اس کا نام ہے پیپ ٹاک پاکستان, یوٹیوب چینل ہے, وہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر اینی وے, تو یہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہوم ورک کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے نا یہ او اور ہارٹ بیٹ والے جو آپ کو مسئلے ہیں نا, وہ جو دھک دھک جو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس طرح پریپیئر کر سکیں گے, اور وہ آئے گی ہوم ورک سے. اور ایک بلیف کہ مجھے یہ نوکری یا میرا یہ جو کام ہے یہ فلاں بندے نے نہیں کرنا, حسن رضا نے, کسی اور نے نہیں کرنا, یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے, یہ اسی نے کرنا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, بلیف اور آپ کا جو ہے یہ جو میں نے بتایا ہوم ورک, یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جب آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. ہم سیشن کو ریپ اپ بھی کریں, لیکن میں ایک چیز آپ کو زیادہ یہ بتاؤں گا, موٹیویشن جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے.
बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मोटिवेशन के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन जितना रहेंगे ना, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप यकीन माने आपको उतनी कामयाबी मिलेगी। मोटिवेशन आपको जिम तक पहुंचा सकती है, लेकिन जो डाइट आगे जिस तरह से आपने जो फॉलो करना है चीज़ों को, जो डिसिप्लिन रहना है, वो ज़रूरी है। आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, आपको आपके बहन भाई कहेंगे ये क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम शीशे के सामने खड़े हो के ये क्या कर रहे हो, तुम शीशे के सामने खड़े हो के बार बार तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, दिमाग ख़राब है, ये क्या कर रहे हो। आपने डिसिप्लिन रहना है, लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना, आपने प्रैक्टिस करते रह, एक दिन आप देखेंगे कामयाब हो जाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि खामोश मेहनत जो है ना, जो कि कासिम अली शाह साहब ने भी अपने कई वीडियोस में बताया, खामोश मेहनत वो कामयाब आदमी की निशानी है। तो आप मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें, एक दिन इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब कर देगा। लोगों की बातों की आपने परवाह नहीं करनी, आपने ध्यान उनकी तरफ नहीं देना। हो सकता है आप प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू पहला अच्छा ना हो, फिर प्रैक्टिस करें, दूसरा शायद पहले वाले से बेहतर हो, तीसरा करें, तीसरा फिर बेहतर हो, चौथा बेहतर हो, और हो सकता है 6-7 इंटरव्यूज़ के बाद आपको जॉब मिल जाए। हो नहीं सकता, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप लगातार कंसिस्टेंट रहें, आप कोशिश करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल जाएंगी। तो यही मेरा आज का जो टॉपिक था, जो कि मुझे असाइन किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे सीखा होगा। टाइम हमारे पास कम था, और भी बातें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग भी करना चाहें, कोई यानी क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं, तो वो अगर आप करना चाहें तो एनी टाइम आई विल लव। और मेरी जो मेरा जो विज़न है और जो मेरी लाइफ का जो मिशन है, वो यही है कि मैंने जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन का, कि हमेशा से उनकी कोशिश ये रही है कि ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन की जाए जो कि हमारी यूथ को गाइड कर सकें और बता सकें। तो आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी टू बी हियर। और जब भी आगे वो बुलाना चाहें, जब भी कुछ वो मतलब ज़रूरी समझें, तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये देखा गया है कि जी कि अंग्रेज़ी जो है ना, वो हमें जॉब दिलाती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अंग्रेज़ी इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन अंग्रेज़ी सब कुछ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको अंग्रेज़ी उस तरह से नहीं आती, अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है। मैं सिर्फ फिर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है, और कुछ जगहों पे जाके जो है वो हेल्प आपको सपोर्ट ज़रूर करती है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आती है और आपने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिल सकती। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी को जितना समझना चाहें उसको समझें, देखें, और उसके बाद जो है आप आगे चीज़ों को देखें।